बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। 23 जुलाई की रात 10 बजे हैं कनाडा में, और पाकिस्तान में सुबह के 7 बज रहे हैं। और ख़ित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका और ऐसी ख़बरें जिससे लोगों को हम बाखबर रख सकें, उसके हवाले से बात करते हैं। आप देख रहे हैं तौसीफ़ सैयद का व्लॉग, और हमारा प्रोग्राम है उर्दू ग्लोब टीवी। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। बात करते हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा बड़े पैमाने पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। उनके बकौल उनमें ऐसे हमले भी शामिल हो सकते हैं जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान किए गए हमलों से कहीं ज़्यादा बड़े होंगे। खबर रसाई इदारे के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वो एक बड़े हमले के इम्कान का जायज़ा ले रहे हैं, ताहम अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया। अब ये बड़े फ़ैसले सबसे ज़्यादा तो यही था कि ईरान के जो एटॉमिक प्लांट हैं उनको तबाही का सबसे बड़ा फ़ैसला हो सकता है। उसके अलावा जो उनके अहम तरीन शहरों से दूसरे शहर को मिलाने वाले रेलवे ट्रैक या पुल, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए ट्रंप ने प्लान किया है। लेकिन कुछ मुबसरीन ये भी कह रहे हैं कि इससे बढ़कर भी कुछ और हो सकता है, लेकिन उसका अभी वक्त नहीं आया, क्योंकि ट्रंप ने खुद ही कह दिया है कि अभी हम इस बारे में सोच रहे हैं। तो पहला मरहला तो ये हो सकता है कि वो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान यही पहुंचाएंगे कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अहम मराकज़ हैं उनको खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा तबाही से दोचार किया जाए। कल हमने आपको बताया था कि वो तेहरान शहर पर भी हमला करने का इरादा रखते हैं। और 2 अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि अब तक ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई का कोई फ़ैसला नहीं हुआ, मगर अमरीकी फ़ौज को इस हवाले से अभी कोई अहकामात नहीं दिए गए हैं, लेकिन तैयारियां अलबत्ता ज़रूर हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि अगर वो चाहें तो इसराइल फौरी तौर पर किसी नई कार्रवाई में शामिल हो सकता है, और अगर वो तो ज़रा सा सिर्फ इशारा देंगे तो इसराइल फौरी तौर पर इसमें जंग में कूद जाएगा, क्योंकि इसराइल के ईमा पर, इसराइल के कहने पर, इसराइल की ख्वाहिश पर और इसराइल के उकसाने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। तब उनका कहना था कि ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू करने के लिए अमेरिका को किसी दूसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है, जब अमेरिका को अगर कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी और यूरोप में और कहीं उनको उनके इत्तेहादी उस तरह सपोर्ट नहीं करेंगे जैसी वो चाह रहे हैं, तो वो फिर लामहला इसराइल से मदद भी लेंगे और इसराइल को जंग में भी धकेलेंगे। इस दफ़ा अमेरिका शायद इसराइल को ख़ुद भी धकेल सकता है, क्योंकि ये सारा खेल पैसे का है, सारा खेल स्ट्रेटजी रोज़ तब्दील करने का है, और ऑयल की कीमतों से फ़ायदा उठाने और फ़ायदा देने का खेल है। ट्रंप जो हैं वो अपने जो करीबी साथी हैं, जो दामाद हैं, जो दोस्त हैं, उनके लिए ये फ़वाइद पहुंचाने के लिए इस जंग से बाहर नहीं आ रहे। हालांकि मुआहदा हो चुका, MOU पे साइन हो चुके और लोगों का बहुत नुकसान हो चुका, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। और अब लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक हिजान की कैफियत पैदा कर दी है, परेशानियों से लोगों को दोचार कर दिया है। लोग महंगाई के हाथों शदीद परेशान हैं, और ऑयल की कीमतों की वजह से लोगों का जीना महाल हो गया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन अभी किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। उनका कहना था कि ईरानी क़यादत ने हालिया सिफारती तजावीज़ कबूल नहीं की और अभी उन्हें काफ़ी नुकसान नहीं पहुँचा। वाज़ेह रहे कि ईरान के हिमायत याफ्ता जो हौसी हैं, उन्होंने बहर अहमर में सऊदी जहाज़ों को निशाना बनाया, जिसके बाइस आलमी तेल की तरसील के एक और अहम रास्ते में कशीदगी बढ़ गई है। ये तो वाज़ेह है कि ईरान ने हौसी बागियों को अपनी हिकमत अमली के तहत, चाहे आप इसे उकसाना कह लें या उनकी स्ट्रेटजी कह लें, कि उनसे कहा कि वो सऊदी अरब के जो बहर अहमर में जहाज़ हैं उनको निशाना बनाएं
اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا انہوں نے میزائل حملے بھی کیے، اور اس سچویشن میں پاکستان کے لیے بہت مشکل ترین صورتحال آ گئی ہے، اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی ایئر فورس کے کچھ افواج کے چونکہ دستے اور ایئر فورس کے متعدد جو جہاز ہیں وہ سعودی عرب میں موجود ہیں، اور اگر حالات نے پلٹا کھایا اور جس طرح کے دنیا کے اور ممالک خاص طور پر اسرائیل چاہ رہا ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں، تو وہ سچویشن پاکستان کی مداخلت سے ایک خطے میں ایک نئی آگ لگانے کے مترادف ہوگا۔ ادھر پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے برطانیہ کے جو فضائی اڈے پر موجود B-1 بمبار طیاروں کا استعمال کیا، تو برطانیہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایران کی سرزمین پر حملے کے لیے استعمال ہونے والا کوئی بھی اڈا جائز ہدف ہوگا۔ اسی دوران ایران کی وزارت خارجہ نے بھی ایران پر امریکی حملوں میں برطانیہ کے اڈوں اور سہولیات کے استعمال کی اجازت کی مذمت کی، اور کہا کہ ان حملوں کے نفاذ میں کسی بھی قسم کا تعاون، جارحیت اور جنگی جرائم میں شراکت سمجھا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ بحر ہند میں موجود امریکی بحری جہازوں کے کروز میزائلوں کے ذخائر کم ہونے کے بعد امریکہ نے حملے جاری رکھنے کے لیے ان بمبار طیاروں کا استعمال کیا۔ ادھر عالمی منڈی میں ایک بار پھر تیل کی قیمتیں مئی کے بعد پھر $100 سے فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہیں۔ اس کی وجہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تنازع کے باعث عالمی توانائی کی فراہمی کے بارے میں خدشات قرار دیا جا رہا ہے۔ خدشات اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ جو ایران کا آبنائے ہرمز ہے، یہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل پوری دنیا کو سپلائی کیا جاتا ہے، اور دوسری جانب اگر باب المندب بند کر دیا گیا، جو کہ حوثی بند کرنے کے لیے تقریباً تیاری کر چکے ہیں، اور وہ ایران کے اکسانے پر ایسا کر رہے ہیں، اور وہاں سے بھی تقریباً 9% تیل پوری دنیا کا جو کہ یورپ کی طرف جاتا ہے اور بہت ممالک کو جاتا ہے، ان کے لیے یہ نہر سویز سے ہوتا ہوا یورپ کی طرف جاتا ہے، تو بہت زیادہ مارکیٹ میں مشکلات آئیں گی، آئل کی کمی ہوگی، جب کمی ہوگی تو ظاہر ہے قیمتیں بڑھیں گی، اور قیمتیں بڑھیں گی تو ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے پوری دنیا میں۔ کروڈ آئل جو تیل کی عالمی قیمتوں کا معیار سمجھا جاتا ہے، برینڈ کروڈ جسے کہتے ہیں، آج یعنی جمعرات جو ہے 6% سے بڑھ گیا ہے، اور یہ اضافہ کئی دنوں سے جاری بڑھوتری کے بعد ہوا جب امریکہ نے ایران کے خلاف فوجی حملے تیز کر دیے۔ آج یعنی 13واں دن ہے، اور 13ویں رات کہنے شروع ہو گئی ہے امریکہ اور کینیڈا میں، تو امریکہ کے حملے رکنے میں نہیں آ رہے، اور اس میں شدت آ رہی ہے۔ قیمتوں میں اس وقت اضافہ زیادہ ہوا جب یمن میں حوثی ملیشیا نے بحیرہ احمر میں تیل بردار جہازوں پر حملہ کیا، جس سے ایک اہم برآمدی راستہ خطرے میں پڑ گیا۔ سعودی عرب آبنائے ہرمز سے بچنے کے لیے اس راستے کو استعمال کرتا رہا ہے، اور گیس کی قیمتیں بھی گزشتہ ایک ماہ کے دوران مسلسل بڑھتی رہی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان ثالثی میں عراق کے ممکنہ کردار کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان کافی ثالث موجود ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں عراقی وزیر اعظم علی زیدی کے حالیہ دورہ امریکہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عراقی وزیر اعظم نے واشنگٹن کا سفر کیا تھا، اس سفر سے ان کے خیالات اور تاثرات ہم تک پہنچانا فطری بات ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ہمیں فی الحال ثالثوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے درمیان کافی ممالک ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور مسئلہ پیغامات کے تبادلے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس قسم کا طریقہ اور رویہ اختیار کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر یمن کے حوثیوں نے بحری جہازوں پر حملے دوبارہ جاری رکھے تو امریکہ اس کے لیے ایران کو ذمہ دار سمجھے گا، اور تہران کے خلاف سخت فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ 1 سال قبل امریکہ نے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے اور عالمی تجارت میں مداخلت پر حوثیوں کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی کی تھی۔ ان کے مطابق اس کے بعد اور ایران کے ساتھ تنازع کے دوران بھی حوثیوں نے نسبتاً ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔
ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ حوثیوں نے دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں اور گزشتہ رات سعودی عرب کے 2 جہازوں پر بھی فائرنگ کی گئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان مجوزہ سول جوہری معاہدے کی منظوری سعودی عرب کی ابراہم اکارڈ میں شمولیت سے مشروط ہوگی۔ اس کا مقصد ہے کہ ابراہیم اکارڈ میں سعودی عرب کو گھسیٹا جائے گا اور اس کے بعد پاکستان کو بھی، تب یہ سعودی عرب کے ساتھ جو سول ٹیکنالوجی کا جو معاہدہ کیا گیا، جوہری معاہدہ جو کیا گیا ہے، اس کے عوض امریکہ سعودی عرب سے بھاری قیمت وصول کرے گا۔ ادھر صدر ٹرمپ نے لکھا ہے کہ اپنے ایک سوشل میڈیا ہینڈل پر کہ امریکہ کے محکمہ توانائی اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا سول جوہری معاہدہ جو صرف غیر فوجی استعمال سے متعلق ہے، یہ سول جوہری معاہدہ جس میں کسی بھی مواد کی افزودگی نہیں ہوگی، یہ انہوں نے ایک شرط ضرور رکھی ہے تاکہ وہ کہیں اس طرف جانے کی کوشش نہ کرے جس طرف ایران گیا اور کسی دور میں پاکستان گیا تھا۔ پاکستان کے حالات اور معاملات اس دور میں بالکل الگ تھے اور اس وقت بالکل الگ ہیں، اور اسرائیل کا بڑا پریشر ہے امریکہ پہ، اور لیکن ایران اس پریشر کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ٹرمپ نے وضاحت کی کہ یہ معاہدہ ویسے ہی ہے جیسا ایران، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے آج یعنی جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے اردن میں امریکی فوجی ساز و سامان پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق اہداف میں امریکی تھاڈ میزائل، دفاعی نظام سے متعلق ایک راڈار، ایک پیٹریاٹ سسٹم، ایک سی ریم ریڈار اور ایک ہیلی کاپٹر ہینگر شامل تھے۔ ادھر اردن کی فوج نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے جمعرات کی صبح 3 میزائلوں کو روک کر مار گرایا، جبکہ چوتھا میزائل دور دراز غیر آباد علاقے میں گرا۔ بدھ کی شام 6 ڈرونز کو بھی روک کر مارا گرایا ہے، اور اردنی فوج نے کہا کہ آپریشن کے نتیجے میں کوئی انسانی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ اس ایرانی مسلح افواج نے آج یعنی جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ انہوں نے کویت میں ان مقامات کو نشانہ بنایا جو ان کے بقول امریکی فوج استعمال کر رہی ہے۔ اور امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے آج کہا ہے کہ یمن کے حوثیوں کو بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے ایران اکسا رہا ہے، اور انہوں نے منیلا میں ایک ایسوسی ایشن ہے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک آسیان، اس کے سربراہی اجلاس کے موقع پر کہا حوثی اس تنازع کے دوران بڑی حد تک عقل مند رہے ہیں اور وہ اس سے دور رہے ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ بیوقوف بن گئے ہیں اور سعودی عرب اس کے جہازوں پر حملہ کرنے کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ کشیدگی کم کریں گے۔ سچ پوچھے تو میرے خیال میں حوثیوں کو ایران نے دھوکہ دیا اور وہ اس تنازع میں داخل ہو گئے۔ ٹرمپ نے کہا کہ تجارتی جہازوں کے نقصان کی ادائیگی جو ہے ایران کے منجمد اثاثوں سے کی جائے گی۔ یہ انہوں نے آج ایک نئی بات کہی ہے کہ جو بھی نقصان ہوگا تجارتی جہازوں کو تو ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں اس سے نقصان پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام نقصانات ایرانی رقم سے ہی پورے کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نئی فوجی کارروائیوں میں آپریشن ایپک فیوری کے حملوں سے زیادہ بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو ابھی زیادہ نقصان نہیں پہنچا، زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، اور ایران میں بڑی فوجی کارروائیاں ہم دوبارہ جلد شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں، اور یہ ناقابل قبول ہے کہ وہ سعودی عرب پر ان کے جہازوں پر حملہ کرے۔ ظاہر ہے سعودی عرب امریکہ کا بڑا اتحادی ہے۔ ادھر برطانیہ کی ایک کراؤن کورٹ نے مانچسٹر کے ایک ہیٹن پارک سینیگاگ یعنی یہودی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس پر حملہ کرنے والے شخص کے ساتھی 31 سالہ محمد بشیر کو دہشت گردی کی کارروائی کی منصوبہ بندی کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی ہے، جس کے تحت اسے کم از کم 17 سال قید کاٹنی ہوگی۔ عدالت میں بتایا گیا کہ محمد بشیر نے اگست 2025 میں جہاد الشامی کو آکسفورڈ شہر میں واقع برطانیہ کی ڈیفنس اکیڈمی لے جا کر فوجی تنصیبات کی رہ کی
اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لینے میں مدد فراہم کی۔ ادھر امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی آپریشن روکنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ یعنی امریکہ کا جو سینٹ ہے وہ بھی اس جنگ کو جاری رکھنے کے حق میں ہے۔ رپورٹس کے مطابق سینٹ میں قرارداد کی مخالفت میں 49 اور حق میں 47 ووٹ آئے۔ 2 ووٹوں کا پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، فرق رہا ہے، اور حکومتی جو پارٹی ہے اس کو 2 ووٹ زائد ملے، اس لیے وہ یہ قرارداد مخالفت میں تو ظاہر ہے 49 اور حق میں 47 ووٹ آئے۔ تو یہ آپریشن روکنے کی قرارداد تھی، وہ مسترد ہوئی ہے، اور ایران کے خلاف فوجی آپریشن روکنے کی قرارداد پر 214 ارکان نے حق میں ووٹ دیا، مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں گرفتار تینوں ڈاکو اپنے فرار ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں، اور اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے ڈاکوؤں کی نشاندہی پر ان کے فرار ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس سے پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے مطابق چھاپے کے دوران تینوں گرفتار ڈاکو بھی ساتھ تھے۔ گرفتار ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے SIU پولیس پر فائرنگ کر دی، جس سے پولیس اہلکار زخمی ہو گیا، جبکہ گرفتار تینوں ڈاکو سریش، رام چند اور انل بھی شدید زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ملزمان فرار ہو گئے، جبکہ گرفتار زخمی ڈاکو اسپتال منتقلی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں یہ کافی عرصے سے ایسا ہو رہا ہے کہ کئی ڈاکو، چور یا کوئی ایسے لوگ جو جرائم میں ملوث ہوں، انہیں لے جایا جا رہا ہوتا ہے، اور انہیں راستے میں پولیس یہ کلیم کرتی ہے کہ انہیں ان کے ساتھیوں نے یا وہ پولیس مقابلے میں مارے گا یا ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ اب یہ تو اس کی تحقیقات اس سے پہلے نہیں ہوئی اور معاملہ وہیں دب جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ڈاکٹر آکاش قتل کیس ایک بڑا کیس تھا، اور پولیس نے جو ملزمان گرفتار کیے تھے، بتایا گیا تھا کہ جی چونکہ وہ بھی ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے اور ملزمان بھی ہندو کمیونٹی سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور اب وہ تینوں چونکہ مارے جا چکے ہیں تو تفصیل ابھی سامنے نہیں آ سکتی۔ اور ایک خبر آپ کو بتا دیں بڑی اہم، ابھی 3 دن پہلے فیفا کا جو ورلڈ کپ ہوا ہے اس کے دوران کینیڈا آنے والے 175 افراد نے یہاں پر سیاسی پناہ کی یعنی اسائلم کی درخواست دی ہے، جسے یہاں پہ ریفیوجی کلیم بھی کہا جاتا ہے۔ ورلڈ کپ کے لیے جاری 26,000 سے زائد ویزوں میں 175 درخواست گزاروں نے سیاسی پناہ طلب کی ہے۔ گھانا، کولمبیا، سینیگال، مصر اور پاکستان سمیت متعدد ممالک کے شہریوں نے کینیڈا میں پناہ طلب کی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ سخت جانچ پڑتال کے باعث اسائلم درخواستوں کی شرح انتہائی کم رہی ہے، اور ورلڈ کپ کے دوران کینیڈا آنے والے 175 افراد نے سیاسی پناہ کی درخواستیں دائر کی ہیں، اور جو میچز دیکھنے کے لیے آنے والے غیر ملکی انہوں نے درخواستیں یہاں دائر کی ہیں، اور اسائلم جو ہے اب تک 175 افراد باقاعدہ سیاسی پناہ کی درخواستیں دائر کر چکے ہیں، اور جو امیگریشن کا یہاں ڈپارٹمنٹ ہے IRCC امیگریشن ریفیوجیز اینڈ سٹیزن شپ کینیڈا، اس نے ان کے 26,000 سے زائد عارضی یعنی ویزے جاری کیے تھے، جبکہ 20 جولائی 2026 تک ان میں سے 175 افراد یہاں پر رک گئے اور وہ واپس نہیں گئے۔ یہ اعداد و شمار صرف ان افراد پر مشتمل ہیں جنہوں نے اپنی ویزا درخواست میں فیفا ورلڈ کپ کا حوالہ دیا تھا۔ حالانکہ کینیڈا نے بہت سختی کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ فیفا ورلڈ کپ کے دوران اگر جو لوگ غائب ہوں گے یا
اسائلم اپلائی کریں گے ان کی درخواستوں پر کامیابی نہ ہونے کے برابر ہے، کامیابی نہیں ہوگی۔ اور اعداد و شمار کے مطابق گھانا کے شہریوں نے سب سے زیادہ تقریباً 25 اسائلم کی درخواستیں کرائی ہیں، مصر اور کولمبیا سے 15، سینیگال سے 10 اور ایکواڈور سے 5 اور 5 ہی پاکستان سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے یہاں سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ کئی ایسے ممالک کے شہریوں نے بھی اسائلم کی درخواستیں دی ہیں جن کی ٹیمیں ورلڈ کپ میں شریک ہی نہیں تھیں۔ ان میں کینیا، چائنا، بنگلہ دیش، نائجیریا، برونڈی، نیپال اور پاکستان شامل ہیں۔ مزید 5 افراد ایسے ممالک سے تھے جنہیں کینیڈا آنے کے لیے ویزا کے ذریعے داخل ہونا تھا اور ETA کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن کے ذریعے آ سکتے تھے۔ حکام نے بتایا کہ اسائلم کی درخواستیں دینے والوں میں کئی افراد کھلاڑی اور کوچز یا ٹیموں کے معاون عملے سے تعلق رکھتے تھے۔ حکام نے یہ نہیں بتایا کیونکہ جو عملہ تھا یعنی کھلاڑی غائب نہیں ہوئے کوئی، ظاہر ہے وہ ایک تو بڑے ممالک سے آئے تھے، پھر کوچز یا ٹیموں کے جو عملہ ہوتا ہے اس میں سے کسی نے درخواست ابھی تک تاحال نہیں دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ یہ تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ بعض افراد ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی پناہ کی درخواست دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے حال ہی میں پناہ کے قوانین مزید سخت کیے ہیں۔ نئے قواعد کے تحت ایسے افراد جو 1 سال سے زیادہ عرصہ کینیڈا میں رہنے کے بعد اسائلم کی درخواست دیتے ہیں ان کے لیے ریفیوجی ٹریبیونل میں سماعت کا حق محدود کر دیا گیا ہے۔ ورلڈ کپ سے قبل امیگریشن حکام نے واضح کیا تھا کہ اگر درخواست گزار کے بارے میں یہ خدشہ ہو کہ وہ ٹورنامنٹ کے بعد واپس اپنے ملک میں نہیں جائے گا تو اسے ویزا دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے یا سرحد پر بھی داخلہ دینے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی صورتحال علاقے کی اور دنیا کی، خطے کی۔ یہیں پر توصیف سید کو اجازت دیجیے گا، اور آپ ہمارا ٹی وی پروگرام، ہمارا ولاگ اردو گلوب ٹی وی دیکھتے رہیں اور ہمارے ولاگ کے لیے لوگوں سے اس کو شیئر کریں۔ اپنا آپ ہمارے ساتھ کوئی اہم موضوع اگر ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتا سکتے ہیں، ہم اس پہ ولاگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سے پھر بات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔